तुझ पे मेरा हक है। इस नॉवल को तहरीर किया है आयशा जिया ने। रात का वक्त, जंगल में गुप्त अंधेरा था और वो पागलों की तरह यहां से वहां घूम रहा था और पुकार रहा था, मेरी जान वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। और खाई में गिरने वाला ही होता है कि उसे होश आ जाता है। अफसोस, आज 3 साल गुजर गए और रोज रात को एक ही ख्वाब क्यों आता है, और फिर वही सितम सारी रात तड़प कर गुजारनी थी और दिलो दिमाग की जंग में बेहाल होना था। एक और रात तेरी याद पर कुर्बान, एक और गम तेरी याद का ताजा, एक और ख्वाहिश से ताजा। हॉल। सुबह के वक्त उसके घर में बिल्कुल भी सन्नाटा ना था। हर तरफ नौकर काम कर रहे थे और वो सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था और वसीओ अरीज हॉल में अपनी मुकर्रर करदा नशिस्त पर बैठ गया और तेज तेज नाश्ता करने लग गया। अचानक ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसे देखकर उसका चेहरा खिल गया था। और अब उसकी अगली मंजिल पाकिस्तान थी। जो लोग तहज्जुदों में मांगे जाते हैं वो कभी कभी काफी गम देते हैं। बस चंद दिन दूर और फिर मेरी जानम मेरे सामने होगी, वो सोचकर ही खुश हो रहा था। पाकिस्तान में वो एक काफी वसी मकान था और उस घर में मलिक साहब अपनी जौजा के साथ रहते थे, जिनके 2 बेटे थे, मोइज और हमदान, जो कि जुड़वा थे, और उनसे 2 साल छोटी जन्नत थी। वो सब अपनी जिंदगियों में खुश थे, मगर किसको पता था कि ये खुशी वक्ती होगी। 2 दिन बाद आज उसका इंतजार खत्म होने वाला ही था। उसको इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अब वो अपनी फ्लाइट में था कि इमरजेंसी की वजह से प्लेन को लैंड करवाना पड़ा, और जब उसे इस बात का पता चला उसका खून तक खौल गया। अब उसका रुख अपने मैनेजर की तरफ था और काफी ज्यादा बहस के बाद उसके लिए प्राइवेट जेट मंगवाया गया था। और अब मंजिल बहुत करीब थी और तभी किसी ने उसको मुखातिब किया था और उसके दिमाग में अपनी जानम का ख्याल आया था। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा न तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। अगली सुबह, आज यूनी का पहला दिन था और जन्नत काफी परेशान थी। ये नहीं था कि वो निकम्मी थी, बल्कि जगह तब्दील थी और किस्मत की करनी उसकी सभी दोस्तें अलग हो गई थीं। खैर, होने को कौन टाल सकता है। आज वो पहले ही दिन कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, तो बिना लड़े वो भाइयों के साथ यूनी के लिए रवां थी और वहां नई मंजिल उसका इंतजार कर रही थी। यूनी में उसको क्लास जल्द ही मिल गई थी। खैर, तमाम लेक्चर अच्छे से गुजर गए थे, मगर इंग्लिश का लेक्चर जब शुरू हुआ तो तमाम तर लड़कियां पागल हो गई थीं। बेशक अंदर आने वाली शख्सियत सताइश के काबिल थी। उसकी आंखें नारंगी रंग की थीं, बिल्कुल कांच की तरह की, और ऊपर से वदिया रंगत देखने वाले को मुतासिर कर देती थी। मगर उसने कोई भी परवाह ना की थी। उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि मैं कोरिया से पढ़कर आया हूँ और मेरा नाम विजदान है। अब आप सब अपना तारुफ करवाएं। जब जन्नत की बारी आई तो किताब में कुछ पढ़ने में महू थी। जब साथ वाली लड़की ने उसे हिलाया, अब वो शर्मिंदा सी खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई तो किताबें गिर गईं और सब खीखी करने लग गईं, जिस पर सर ने चुप करवा दिया और कहा कि मैडम आप हमें अपना तारुफ करवाएं। और वो तो जैसे आवाज सुनते ही ट्रांस की कैफियत में पहुंच गई थी। वो जल्दी से अपना तारुफ करवाकर बैठ गई। वो ये आंखें, ये आवाज कैसे भूल सकती थी। वो करोड़ों में भी ये आवाज पहचान सकती थी और आंखें भी।
کبھی نہیں بھول سکتی تھی، جس میں خود کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر آج وہ آنکھیں بدلی ہوئی تھیں اور چہرہ بھی۔ خیر، گھر آ کر اپنی تمام رودات سنا کر وہ کمرے میں چل دی اور جا کر رونا شروع ہو گئی۔ کہاں ہو تم؟ لوٹ آؤ، میں مر جاؤں گی، لوٹ آؤ، میں نہیں رہ سکتی تم بن۔ اور جانے کب تک روتی رہی، اور اس کی آنکھیں تب کھلیں جب ارد گرد سب گھر والوں کو پایا اور پتہ چلا کہ وہ بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلانے کے بعد دوائی لے کر سو گئی تھی، اور یہ بات تو پکی تھی کہ جب وہ سوتی تھی تو مردوں سے ریز لگا کر سوتی تھی، اور وہ مردوں کو بھی ہرا سکتی تھی۔ اور تبھی کوئی بالکنی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اور یوں تک رہا تھا جیسے بچہ کھلونے دیکھتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے وجود کو ہاتھ لگایا تو پتہ لگا کہ اسے کافی تیز بخار تھا۔ وہ پاس پڑے پانی کے جگ سے اسے پٹیاں کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی دوران آسانی سے اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اور ساری رات پٹیاں کرنے کے بعد بخار میں کمی آئی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے ہوئے اپنی محبت کی نشانی ماتھے پر مثبت کرنا نہیں بھولا تھا۔ ایک دن بعد، آج چھٹی کا دن تھا اور جنت کی طبیعت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اور اب وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ تبھی سینچری کا سب سے مشکل کام ہمدان اور معز نے کرنا تھا، اور وہ کام تھا جنت کو اٹھانا اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ آج انہوں نے ٹی وی دیکھنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پسندیدہ کھانے بنا کر دینا تھا، اور اس مقصد کی خاطر ہی انہوں نے جنت کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ دونوں اسلحے سے لیس میدان جنگ میں اترے تھے، اور دونوں نے اپنی جگہ سنبھال لی تھی، اور ایک نے جنت کا کمبل اٹھایا اور 3 کی گنتی پر اس نے پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا، اور تبھی جنت بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، اور وہ دونوں وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور اب وہ تن فن کرتی ان کے پیچھے گئی اور جا کر اپنے پاپا سے ان کی شکایت کی، اور اس بنا پر اب وہ ان کے پیچھے گئے، اور اس بنا پر اب ہنسنے کی باری جنت کی تھی، اور پھر جنت سے التجا کی، اور آخر ان کا کام ہو ہی گیا۔ اگلی صبح آج جب جنت یونی گئی تھی تو تبھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اوپر کسی کی نظریں ہوں، مگر جب بھی نظروں کا تعاقب کرتی کچھ نظر نہ آتا، اور اس نے سر جھٹک کر اندیکھا کر دیا، اور یہ اس کی بہت بڑی بھول تھی۔ اب انگلش کا لیکچر شروع ہو چکا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ اسے کافی اٹینٹو رہنا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہی کافی بے عزتی وہ سہ چکی تھی۔ اب اس سے سوال پوچھا جاتا جس کا وہ بخوبی جواب دے دیتی ہے، اور وہ اس کی کافی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اب تو یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے اس کو کھڑا کرتا اور گھورتا رہتا، جسے کافی لوگوں نے محسوس کیا تھا، اور کچھ تو رشک کرتی تھیں اور کچھ حسد کرتی تھیں۔ حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے لکڑیوں کو آگ۔ 4 دنوں بعد آج یونیورسٹی میں ویلکم پارٹی رکھی گئی تھی، جس کا ہر کسی کو کافی زور و شور سے انتظار تھا، اور جنت کو بھی۔ آخر کار وہ دن آن ہی پہنچا، اور جنت بالکل ہی سادہ آئی تھی، مگر کسی اور نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اور جب وہ وہاں ہال میں پہنچی تو سامنے سے آتی بشرا اس سے ٹکرا گئی، اور اس کے کپڑوں پر ڈرنک گر گئی۔ اب وہ واش روم گئی کہ اتنے میں اسے آمنہ نے آواز دی، جس سے وہ کافی فرینک تھی، کہ یہ کوریئر کوئی تمہارے لیے لایا ہے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جنت کافی حیرت میں مبتلا تھی، مگر ابھی اس کے پاس وقت نہ تھا یہ سوچنے کا۔ خیر وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس کی ڈریس کافی خراب ہو چکی تھی، خیر باں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کوریئر کھولا، اور وہ چند پل کے لیے شددد رہ گئی۔ اندر سے ایک خوبصورت سی بلیک کلر کی فراک نکلی، جس پر کافی نفیس کام کیا گیا تھا، اور اب اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی موجود تھا۔ خیر جب وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈریس آپ کے لیے میری طرف سے، اور اسے غلط مت سمجھنا،
یہ ایک دوست کی طرف سے تحفہ ہے۔ خیر اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مصدق جنت کو وہ ڈریس پہننی پڑ جاتی ہے اور وہ اس میں بالکل پری لگ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جب باہر آتی ہے تو اسے جنت کافی دلکش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میک اپ کے بغیر اسے وہ کافی دلکش نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر ڈیئر ڈیول کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب وہ گزر رہی تھی کہ فنکشن شروع ہو گیا تھا اور ہر جگہ اندھیرا ہو گیا تھا، اور تبھی اس کو اس کے قریب سے کافی مانوس آواز سنائی دیتی ہے، میری جانم تجھ پہ صرف میرا حق ہے۔ اور اس آواز میں ایسا سحر تھا جس میں وہ چند لمحات کے لیے جکڑ چکی تھی، مگر جب وہ سنبھلی تھی اور آواز کا تعاقب کر رہی تھی تو صرف وہاں چند لڑکیاں موجود تھیں اور وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی، اور اب وہ فنکشن میں پہنچ چکی تھی۔ مگر آج کسی کی گہری نظروں نے اس کا طواف کرنا تھا، جیسے کہ سارا انتظام وجدان کے ہاتھ میں تھا تو سب کچھ منفرد تھا۔ وجدان نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور وہ کافی لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ ایک لڑکے نے ایک گانا بولا جو وجدان کو اپنی حالت پر تھا۔ Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night, somebody can't even breathe without you۔ اب پارٹی اپنی آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی کہ وجدان نے اسٹیج پر اعلان کیا کہ کپل ڈانس تو ہونا ہی چاہیے، اور سب جانتے تھے کہ وہ باہر سے آیا تھا، وہاں عام تھا یہ سب، ویسے بھی اعتراض کا کوئی جواز نہ تھا۔ جیسے ہی میوزک شروع ہوا ہر کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈانس شروع کر چکا تھا، اور چند لڑکیوں نے وجدان کو ڈانس کے لیے آفر بھی کیا تھا، مگر انہوں نے اٹھ کر چپ چاپ جنت کا سامنا کیا جو چپ چاپ بیٹھی تھی، اور جنت شددد رہ جاتی ہے، مگر ساتھ ہی وجدان سرگوشی کرتا ہے کہ میری عزت رکھ لینا پلیز، اور یہ کارآمد بات ثابت ہوتی ہے اور وہ ہاں کر دیتی ہے اور اسٹیج پر چلتی ہے، اور ہر کسی کی نگاہ ان پر ٹک جاتی ہے، کچھ حسد اور کچھ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی ڈانس شروع ہوتا ہے وقت تھم جاتا ہے، یا پھر انہیں محسوس ہوتا ہے۔ خیر ڈانس کے ساتھ ہی ساتھ وجدان چالاکی کے ساتھ ہی اس کی پونی اتار دیتا ہے اور اس کے گولڈن بال اس کے شانوں پر بکھر جاتے ہیں، اور وہ تو بس ان میں ہی مگن ہو جاتا ہے، اور یہ گانا بر وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو نظروں کے سامنے کل ہوگا نہیں، تجھ کو دیکھے بن میں مر نہ جاؤں کہیں، تجھ کو بھول جاؤں کیسے، مانے نہ مناؤں کیسے، روکے نہ رکے نینا، تیری اور ہے انہیں رہنا، کاٹا ہوں لاکھوں لمحے کٹے نہیں، سائے تیری یادوں کے ہٹے نہیں، خود کو میں ہنساؤں کیسے، مانے نہ مناؤں کیسے، تو بتا، روکے نہ رکے نینا۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا تھا دونوں کا سحر ٹوٹا تھا، اور تالیوں کے شور میں وہ اسٹیج سے نیچے اتر آئے تھے اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور کسی نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا، اور ڈیئر ڈیول کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آج جنت کے سحر سے نہیں نکلے گا۔ جسے ہم چاہیں صاحب، انہیں اور کیا چاہیے۔ اگلی صبح آج جب وہ یونی گئی تو اسے معلوم ہوا کہ سر وجدان ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گئے ہیں۔ اسے کافی سکون حاصل ہوا کہ ایک ہفتہ سکون سے گزر جائے گا، مگر کون جانتا تھا یہ سب وقتی تھا۔ رات کافی دیر تک وہ پڑھ رہی تھی تو اچانک ہی اس کی توجہ موبائل کی آواز سے مبذول ہوئی، جس پر کسی پرائیویٹ نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج کھولا جس پر لکھا تھا، میری پیاری جانم۔ سرخ آنکھوں سے جب وہ دیکھتے ہیں ہم شرما کر نظریں جھکا لیتے ہیں، کون ملائے ان آنکھوں سے آنکھیں، سنا ہے وہ آنکھوں سے اپنا بنا لیتے ہیں۔ آج ہی صبح ڈیئر ڈیول کسی کام سے باہر آتا ہے تو تب اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے اپنی جانم کو دیکھنے کی خاطر۔ اب اس کے آنسو روا ہوتے ہیں۔ وہ مرد تھا مگر پھر بھی روتا تھا
صرف اکیلے میں، اور اب وہ رو رہا تھا۔ خیر، جنت نے اگنور کیا تھا۔ ہم تیرے ہجر میں یوں زرد ہوئے جاتے ہیں، لوگ تکتے ہیں اور ہمدرد ہوئے جاتے ہیں۔ اگلی صبح، آج اتوار کا دن تھا اور یونی بند تھی تو جنت سو رہی تھی۔ خلاف معمول آج وہ اپنی مرضی سے اٹھی تھی اور وہ کافی خوش تھی۔ خیر، جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، بالٹی اس پر گری، جس کی وجہ سے اس نے فلک شغاف چیخ ماری تھی، کیونکہ بالٹی میں کاکروچ تھے۔ اب اس کے بھائیوں کی خیر نہیں تھی۔ رات کو جنت فارغ ہو کر موبائل پکڑتی ہے کہ ایک میسج آتا ہے جو یہ ہوتا ہے: میری پیاری جانم، ترستی آنکھیں، نخیف لہجہ، اداس چہرہ، بغیر تیرے، بکھری زلفیں، لباس اجڑا، وجود خستہ، بغیر تیرے، عمیق جنگل، بے نام منزل، نشان راستہ، بغیر تیرے، گپ اندھیرا، ڈوبی سانسیں، ضعیف دھڑکن، برہنہ پاؤں، خاموش بلبل، سرد پتجھڑ، رنگ موسم، ویران گلشن، نہ پھول خوشبو، نہ بادل، نہ کوئی نغمہ، بغیر تیرے، امید مدھم، مزاج برہم، مایوس جیون، بے آس ہردم، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی حسرت، نہ تمنا، بغیر تیرے، کالی صبحیں، سرخ راتیں، وقت ساکن، اداس شامیں، ہزار صدیوں کے ہیں برابر ہر ایک لمحہ، بغیر تیرے، تعویذ الٹے، ادھوری منت، وظیفے جادو ناکام سارے، نہ استخارہ ہی کام آیا، نہ کوئی دھاگا، بغیر تیرے، عجیب قسمت، نصیب الجھا، غلط لکیریں، میرا مقدر، ہاں گردشوں میں یہ آ گیا ہے میرا ستارہ، بغیر تیرے، ہجر کامل، فراق حاوی، جدائی یکسر، طویل دوری، خواب قربت، وصال حسرت، رضا ہوں تنہا، بغیر تیرے، ڈیئر ڈیول۔ اس کو پڑھ کر اسے عجیب محسوس ہوا، مگر اس نے جانے دیا۔ اگلا دن یونیورسٹی میں جنت کو کافی سکون تھا، کیونکہ سر وجدان تو وہاں موجود نہ تھے۔ جب انگلش کا لیکچر شروع ہوا اور جو انسان کلاس میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر جنت کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہ تھا بلکہ سر وجدان تھے۔ اپنے بے تاثر چہرے کے ساتھ جنت کو دیکھ کر آنکھ مار دی، جسے دیکھ کر جنت ذرا گڑبڑائی اور اسی لمحے وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جسے اس نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا، اور لیکچر کے بعد وہ پچھلے گراؤنڈ میں آ گئی، کیونکہ اب اور لیکچر لینے کا موڈ نہ تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ چند بدتمیز لوگوں کا گروپ وہاں آن نکلا اور جنت کو چھیڑنے لگ گیا، اور جنت نے رونا شروع کر دیا۔ سر وجدان جو وہاں سے گزر رہے تھے یہ دیکھ کر ان کی طرف لپکے اور کافی مارا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور جب جنت کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ ان کی بیٹ مس ہو گئی، مگر قابو کرتے ہوئے بولے، میں ہر بار مدد کو حاضر نہ ہوں گا، اپنا دھیان رکھیں میڈم، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اکیلے انسان کو مار ڈالتی ہے۔ وہ ڈیئر ڈیول تھا، وہ اپنی جانم کی طرف اٹھنے والی نظر کو کیسے بخش سکتا تھا؟ اس نے ان لڑکوں کا پیچھا کیا اور انہیں اٹھوا لیا اور اپنی حویلی میں پہنچا دیا، اور جب انہیں ہوش آیا تو وہ چاروں کرسیوں سے بندھے تھے اور سامنے نارنجی آنکھوں والا نقاب پوش بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب ہی جنون تھا، جس سے وہ سب ڈر گئے، اور وہ اٹھ کر قریب آیا اور شیر کی مانند دھاڑا، میری جانم کو ہاتھ لگانے کی کس میں ہمت ہوئی؟ اور وہ چاروں ہی ڈر گئے تھے تو معافی مانگنے لگ گئے، مگر وہ ڈیئر ڈیول تھا، ایسے معاف نہ کرتا تھا، تڑپا تڑپا کر مارتا تھا۔ وہ موت نہیں دیتا تھا مگر موت سے بدتر سزا دیتا تھا۔ وہ اپنا جج بھی خود تھا، وکیل بھی، جیوری بھی، گواہ بھی اور ثبوت بھی۔ دنیا کی کسی عدالت میں ہمت نہ تھی اسے سزا دے پاتی۔ وہ اپنی جانم کا ڈیئر ڈیول تھا اور اب بھی وہی کرنے والا تھا۔ اس نے انہیں الٹا لٹکا کر کوڑے مارے تھے اور پھر ابلتا ہوا پانی ان کے ہاتھوں پر گرا دیا تھا۔ ادھر وہ چیختے تھے اور ادھر اسے سکون ملتا تھا۔
اور پھر وہ انہیں کانچ کے ٹکڑوں پر نچاتا تھا اور پھر انہیں ان کے گھر پھینک دیا تھا۔ رات کے وقت ابھی جنت سونے ہی والی تھی کہ اسے ایک میسج آتا ہے۔ میری پیاری جانم، من رقصم، جو عشق کرے ہر دم رقصم، میرم پیارم، غم رقصم، ڈیئر ڈیول۔ پہلے ہی جنت کافی ڈسٹرب تھی تو اتنی توجہ نہ دی اور سو گئی، مگر دوسری طرف ڈیئر ڈیول کا برا حال تھا اور اس کا دل بے چین ہو رہا تھا اپنی جانم کو دیکھنے کے لیے، تو وہ چپ چاپ چوری چھپے اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے کمرے میں اس کا دیدار کرتا ہے، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے ہوئے نشان تھے اور اس بات سے اس کا دل دہل گیا تھا، تو بے اختیار ہی اس کے لب اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ گئے اور اس کی ایک تصویر لی، پھر واپس آ گیا۔ اب رات پرسکون گزرنی تھی۔ تم جو نصیب میں لکھ دیے جاؤ، میں بھی کہوں مل گیا صلہ تمام سسکتی دعاؤں کا۔ اگلی صبح جانم کے موبائل پر ایک میسج تھا۔ میری معصوم سی جانم، ہو جائے گفتگو اگر تیری نگاہوں سے، تیری سادگی کی قسم ہم کلام چھوڑ دیتے، ڈیئر ڈیول۔ اس نے اس نمبر کو بلاک کرنے کی کوشش کی، مگر ناساز اب اس نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اب جنت سر وجدان کو اتنا برا بھی نہ سمجھتی تھی، آخر کو انہوں نے اسے بچایا تھا، اور لڑکیاں ہوتی ہی ایسی نرم دل کی مالک ہیں، اگر آپ ان کو عزت دو تو تا عمر ہی آپ کی احسان مند رہیں گی، اور جہاں ذرا بھی بدتمیزی کی یا پھر بدلحاظی کی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ان کی گڈ لسٹ میں شامل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے لڑکیوں کو چڑیا سے تشبیہ دی جاتی ہے، ذرا سی بدسلوکی یا پھر دباؤ ان کو مار ڈالتا ہے۔ انگریزی کے لیکچر میں ٹیسٹ تھا اور سب کو الگ الگ بٹھایا گیا تھا، اور کچھ لڑکیاں سر کو امپریس کرنے کی خاطر اچھا رٹ کر آئی تھیں اور جنت کو آگے بٹھایا تھا۔ کافی بار خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے اوپر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا، مگر کوئی اس پر ہمیشہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ چھٹی کے وقت جنت کو چند لڑکیوں نے آ کر بتایا کہ اس کو اردو کی ٹیچر لائبریری میں بلا رہی ہیں۔ اس نے وہاں کا رخ کیا، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو کوئی نہ تھا۔ اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ اچانک دروازہ کسی نے بند کر دیا۔ چونکہ لائبریری میں جیمر کی وجہ سے سگنل نہ آتے تھے تو وہ پوری طرح سے پھنس گئی اور ڈر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ زاروں قطار رونے لگی اور گڑ گڑا کر رب کے حضور دعا مانگنے لگی کہ کاش میری زندگی میرا محسن بچا لے، بس ایک بار۔ اور دعا ابھی جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور آگے ہی ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، تو کافی دیر بعد سامنے کا منظر دیکھ پائی۔ نارنجی آنکھوں والا شخص سامنے کھڑا تھا اور وہ اس کے پاس آیا تاکہ اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لے جا سکے۔ جنت کچھ مزاحمت کرتی اس سے پہلے نقاب پوش بول اٹھا، اب تم بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو، اور یہ آواز تو وہ کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ اب اسے اپنے بالکل محفوظ ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس نے اسے سہارے سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ خوشبو، وہ لمس، وہ وہی تھا، اس کا محسن۔ وہ اسے بینچ پر بٹھا کر جا رہا تھا کہ جنت نے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ اور آگے سے ایک جواب موصول ہوا، ابھی مجبوری ہے، انتظار کرنا۔ بس وہ وہاں سے چلا گیا۔ رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا یارو، میں نے خود کو بچھڑتے دیکھا۔ اب وہ جیسے تیسے خود کو سنبھالتی گھر لوٹی۔
اس کو بار بار ماضی یاد آ رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ماضی کے ایک منظر میں کھو گئی۔ وہ تقریباً 11 سال کی بچی تھی اور معیز اور ہمدان 16 سال کے بچے تھے، اور وہ روز کھیلنے قریبی پارک میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ کافی غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمدان نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا وہ ابھی ابھی کوریا سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور وہ ان تینوں کو دوست بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر تینوں نے دوستی کی حامی بھر دی۔ اب اس کا ایڈمیشن بھی ان کے اسکول میں ہو گیا اور کلاس بھی ہمدان اور معیز کی۔ اب ان کی دوستی گہری ہو گئی تھی اور وہ جنت کو لے کر کافی پوزیسو تھا۔ چوٹ اگر جنت کو لگتی تو درد وجدان کو ہوتا۔ سانس بستی تھی وجدان کی جنت میں۔ ایک دفعہ جنت کھیلتی کھیلتی دیوار سے گر گئی تھی اور ٹانگ پر کافی چوٹ آئی تھی، تو وجدان اسے اٹھا کر گھر لایا تھا اور کافی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ ویسے بھی دونوں کے والد بچپن کے دوست تھے تو کافی گہرا تعلق تھا۔ ہائے، آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آج پھر مجھے تنگ نہ کرو، دیکھو میں دکھ میں ہوں، لوٹ آؤ۔ تم تو میری ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے، اب میں تکلیف میں ہوں، لوٹ آؤ۔ تم نے کہا تھا انتظار کرو، وعدہ ہے آخری سانس تک انتظار کروں گی۔ کس قدر ہجر جھیل سکتی ہوں، تحقیق کر رہا ہے وہ مجھ پہ رات کے وقت۔ آج پھر کسی نے ڈیئر ڈیول کی جانم کو ہاتھ لگایا تھا، تکلیف دی تھی، وہ کیسے برداشت کرتا؟ اب اس نے انہیں اٹھوانے اپنے گارڈز کو بھیجا اور اپنے مخصوص حلیے میں اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اب جب وہ کمرے میں آتی ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور آنکھوں پر پٹیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ ان کی آنکھوں والی پٹیاں اترواتا ہے اور اپنی نارنجی آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھتا ہے، کس میں اتنی جرت ہو گئی کہ میری جانم کو نقصان پہنچا سکے؟ لڑکیاں گڑبڑا جاتی ہیں مگر اس کا غصہ کم نہیں ہوتا۔ وہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتی ہیں، مگر وہاں اثر کسے ہونا تھا؟ اب سزا کا وقت شروع ہونا تھا۔ سامنے 4 لڑکیوں کے لیے کوئلے سے بھرا ہوا فرش ہوتا ہے۔ اب انہیں وہ کوئلوں پر چلواتا ہے اور یہی قدموں کے ساتھ میری جانم کے خلاف سازشیں سر انجام دی تھیں۔ اب لڑکیوں کے ہاتھوں پر 60 کوڑے مارتا ہے، مگر پھر بھی تسکین حاصل نہیں ہوتی، تو وہ ان کے ناخن نکال دیتا ہے۔ ان کے گلے سے دل خراش چیخ برآمد ہوتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک اور انتقام ختم، ان کو ان کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ کون جانے آگے کیا کیا ہونا تھا۔ چند دنوں بعد یونیورسٹی میں کلر ڈے تھا، تو ہر کسی کی مرضی تھی اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹوئننگ کر سکتا تھا۔ اب کسی نے یہاں کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اب اس دن جنت کے گھر ایک پارسل آتا ہے جو معیز پکڑ لیتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ جنت نے منگوایا ہے تو اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔ اب جب تیاری کے وقت وہ کمرے میں آتی ہے تو پارسل دیکھتی ہے۔ اس نے معیز کو کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، تو اس کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ معیز اس کے لیے لایا ہے، تو وہ پہن لیتی ہے۔ وجدان نے آج سفید شلوار قمیض پہننی ہوتی ہے، مگر کچھ انتظام تو ڈیئر ڈیول نے بھی کیا ہوتا ہے۔ جنت نے ذرا بال جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے تھے، مگر میک اپ کے نام پر صرف کاجل لگایا تھا، مگر وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہماری فقیروں والی حالت پر نہ جاؤ، جب ہم سنورتے ہیں تو بادشاہ دیدار کو آتے ہیں۔ اب یونیورسٹی میں بڑے سے ہال میں منعقد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پروگرام۔ اسی دوران جنت کو ایک نقاب پوش نظر آتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتی ہے تو ایک وسیع کمرے کے باہر رک جاتی ہے اور چند لمحے بعد اندر چلی جاتی ہے، اور سامنے ہی اس کا محسن کھڑا ہوتا ہے۔ وہ وہی تھا، ذرا بھی نہ بدلا تھا۔
اور بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے اور بچوں کی طرح اس کے سینے سے لپٹ جاتی ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز کو کھو دینے کے ڈر سے روتا ہو، جیسے وہ الگ ہوگی تو وہ غائب ہو جائے گی۔ وجدان اسے چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی شب ہمارے نام، اور پھر دونوں چند خوشیوں کے لمحے گزارتے ہیں، اور پھر جانے سے پہلے وجدان اپنا لمس جنت کے ماتھے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماضی کی چند تلخ یادیں جنت کو آتی ہیں، اسے یاد آتا ہے کہ اچانک ہی 5 سال پہلے وہ غائب ہو گیا تھا اور اب واپس لوٹا تھا۔ خیر، ماضی میں کیا رکھا ہے؟ معمول کے مطابق آج پھر جنت کو میسج ریسیو ہوتا ہے، میری پیاری جانم، اسے کہنا وہ اب لوٹ آئے۔ میں بہت ہمت والا لڑکا تھا، مجھے اس کی محبت نے کمزور کر دیا ہے۔ میں بہت مغرور لڑکا تھا، اس کی محبت نے میرا غرور توڑ دیا ہے۔ میں بہت احساس کرنے والا لڑکا تھا، اس کی دوری نے میرے احساس کو ہوا میں اڑا دیا ہے، مانو جیسے ہوا نے رخ بدل دیا ہو، جیسے بارش عذاب سی ہو، جیسے پھول کھلتے ہیں مگر مہکتے نہیں۔ اسے کہنا محبت ایک لا علاج مرض ہے، اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، نہ زخم نظر آتے ہیں اور نہ دوا نصیب ہوتی ہے۔ اسے کہنا اب لوٹ آئے، بہت حساس سا لڑکا، تیری جدائی ہجر کی رمز، آنسو محبت کی سختیاں برداشت نہیں کر پا رہا۔ ڈیئر ڈیول۔ آج ڈیئر ڈیول کو یاد آتا ہے کہ آخر کیوں وہ اپنی جانم کو چھوڑ گیا تھا، کیا گزری ہوگی اس کی جانم پر۔ میرا بھی دل کرتا ہے تا عمر اپنے پاس رکھ لوں تمہیں، مگر میں اپنی وجہ سے تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اب بس تھوڑا سا انتظار اور پھر تم میری ہوگی، کوئی غم تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو ان کو الگ ہونا پڑا؟ دوسری طرف کس کو معلوم خطرہ بہت قریب آ چکا تھا، کوئی پل پل جانم پر نظر رکھے ہوئے تھا، شاید یہی آنے والا خطرہ ہو یا شاید نہیں۔ یونیورسٹی میں اب زندگی معمول پر چل رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ خطرہ نہ تھا۔ روز روز جنت کو 2 وقت میسج موصول ہوتے، جسے اس نے کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی مثال بالکل اس دریا جیسی تھی جس میں پتھر گرتا تو یقین ہوتا کہ اندر گرا ہے، مگر کتنی گہرائی میں گرا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، وہ تو بندہ اور اس کا رب جانتا ہے۔ جب کہیں پر کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کہیں پر سب کچھ تھا تو وہ تھا۔ مجھ کو ڈبویا ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تہجد کے وقت آج ڈیئر ڈیول بہت درد میں تھا، وہ چاہتا تو دنیا چیر دیتا، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ درد تو شروع سے ہی ہوتا تھا، مگر اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے اور اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی اپنے درد کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ نہ ملیں تو بس رب کے حضور ہاتھ پھیلا دو، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ بس رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی نظر میں سخت مرد اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے اپنی جانم کی یاد شدت سے آ رہی تھی، اب اس کا دل کافی ہلکان ہو چکا تھا، تو اس نے اپنی جانم کے گھر کا رخ کیا۔